औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ईद के बाद जनाब इमरान खान साहब से मेरी आज पहली मुलाकात हुई। अल-कादिर ट्रस्ट केस चल रहा है। बहुत अफसोस होता है कौम के उम्मत के लीडर को इस गर्मी में एक भट्टी में उनको देख के कि जब हम लोग बाहर अपने अपने घरों में इस वक्त गुजारना मुश्किल है, एक बेगुनाह शख्स जो शायद 25 करोड़ का कफारा अदा कर रहा है अंदर अडयाला जेल में, 72, 73, 74 साल की उम्र में बहुत ज़्यादती हो रही है इमरान खान साहब से। बहुत ज़्यादती इसलिए हो रही है कि एक शख्स जो मुल्क के करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ निकला, एक शख्स जो मुल्क के करप्ट अशराफिया के ख़िलाफ़ निकला, जो इस करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ निकला, और तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानी, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी तबक़े फ़िक्र से हो, किसी भी शोबा ज़िंदगी से हो, वो कोई मज़दूर हो, वो कोई लिखारी हो, वो कोई किसान हो, कोई सरकारी मुलाजिम हो, कोई फोर्सेस में नौकरी करता हो, कोई फ़नकार हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई ट्रक ड्राइवर हो, कोई बहुत बड़ा अफसर हो, कोई बहुत ही मामूली मुलाजिम हो, उन सब के दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत की तमन्ना थी कि ऐसा लीडर आए जो कम से कम करप्ट तो ना हो, पाकिस्तान से मोहब्बत तो करता हो, पाकिस्तान पे अपना तन मन धन तो वारता हो। जब एक ऐसा लीडर मिला, ये मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की नहीं, हमारी बदकिस्मती है कि इतना कीमती आदमी हमने 330, 340 दिनों से अडयाला जेल के अंदर हमने उसको 40, 45, 50 डिग्री में अंदर हमने रखा हुआ है। बइसत कौम हमारे लिए अलमिया है कि फिर कब कोई और इमरान खान कब उठेगा। है कोई आपको कोई ऐसा लीडर नज़र आता है पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, जमीयत में, जमात में? ऐसा शख्स तमाम लीडरान से बसद एहतराम, ऐसा शख्स जिस पे कौम की, मुल्क की गालिब अक्सरियत, सब मैं नहीं कह रहा, ज़ाहिर है सबकी अपनी अपनी जमातें, गालिब अक्सरियत जिस पे मुत्तफिक हो और वो ये कहे कि भाई ये आदमी है, ये इस मुल्क को आगे लेके जाए। अगर कोई और शख्स आगे लेके जा सकता है तो आप मुझे बताएं। मैं पाकिस्तानी अवाम से आज अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब से मिलने के बाद, और आज उनका एक ख़ास पैगाम भी मैं सुनाऊंगा जो मैंने खुद उनसे पूछा, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा। अगर मैं भूल गया तो सरवन भाई मुझे आप मुझे याद दिलाइएगा। लेकिन मैं पाकिस्तानियों आज से पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2 साल से तो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है, 2 साल से तो इमरान खान पाकिस्तान के इक़्तिदार में नहीं है, इमरान खान तो गोलियाँ खा के जेल में बैठा हुआ है। आज आपकी हालत क्या बेहतर हुई? ये जो बजट में हमसे वादे किए गए, 1-2 रात में सारे के सारे बदल गए। बिजली महंगी, गैस महंगी, आपका कोई प्रॉपर्टी का कोई सिस्टम नहीं, बिजनेस का कोई इंतज़ाम नहीं, बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस सूख के रह गई हैं, आपका कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा, और इस पे इतना जुल्म, ऊपर से जुल्म कि जब इमरान खान साहब कहते थे ना कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, अब टैक्स लगाओ, अली मोहम्मद पे लगाओ, बेल भाई पे लगाओ, लेकिन उन पे भी तो लगाओ जहां सबके पर जलते हैं। क्यों आप इस तरह के लॉज बनाते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक मिसाल है कि सब पे टैक्स है, लेकिन सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उनका अगर कोई अफसर ज़मीन बेचता है या ख़रीदता है उस पर टैक्स नहीं है। क्यों? टैक्स तो सब पे लागू होना चाहिए ना। जो सबसे ज़्यादा मरात याफ्ता तबका है उस पर तो सबसे ज़्यादा टैक्स होना चाहिए। इमरान खान साहब ने क्या किया था? इमरान खान साहब ने अपना पीएम हाउस का बजट कम किया था। आज मोहतरम जरदारी साहब को देखिए कितने करोड़, 60-81 करोड़ बढ़ा दिया। कितने करोड़ है आपको पता होगा। आप ये देखिए कि कौमी असेंबली में एक बड़े सीनियर मिनिस्टर वो अपने एमएनएस की तनख्वाहें, पर्क्स, प्रिविलेजेस बढ़ाने के बिल लाते हैं। हम लोगों को शर्म नहीं आती? कौम किस हालत में है? लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? रोजगार की क्या सूरत हाल है? महंगाई की क्या सूरत हाल है? लोग अपने घर वालियों की बालियां और उनके कंगन बेच के और
قیمتی چیزیں بیچ کے اپنے بجلی اور گیس کے بل دے رہے ہیں۔ اس حالت میں ایم این ایز ایم پی ایس کی تنخواہیں بڑھانا کیا مناسب قدم تھا؟ کیا یہ مناسب تھا؟ میں مانتا ہوں کہ خرچے زیادہ ہیں، لیکن ہم اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھائیں گے تو قوم اٹھے گی نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے تنخواہیں بڑھاؤں، میں اپنے پرکس پریویلیجز بڑھاؤں، اپنے آپ کو مراعات یافتہ مزید کروں اور عوام کو ایسے ہی چھوڑ دوں۔ تحریک انصاف نے شکر الحمدللہ ایم این ایز ایم پی ایس کی تنخواہیں بڑھانے کی مخالفت کی تھی، اور اس بھائی نے آپ کی مخالفت کی تھی قومی اسمبلی کے فلور پہ۔ آپ نے تو بچوں کے وہ ڈبے کے دودھ تک کو نہیں چھوڑا، آپ نے تو گھر کی عام خریداری کی عام چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ نہیں چھوڑا، آپ نے تو عام آدمی جو موٹر بائک پہ ہے، یہ جو ہمارے کیمرے کے پیچھے بھائی کھڑے ہیں، وہ جو وہاں پیچھے کباڑ کے کام میں کو بھائی اب ہمارے بزی لگ رہے ہیں، یہ آدمی کے پاس ایک موبائل ہوتا ہے، موبائل پہ آپ نے وہ ٹیکسز آپ اس پہ بڑھا رہے ہیں، عام آدمی کی سیلری پہ آپ اس پہ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں۔ آپ اپنے نیٹ کو بڑھائیں نا، آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں۔ بڑے بڑے جاگیرداروں، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے جو جنٹری اپنے آپ کو کہتی ہے، 75 سال سے جو مراعات یافتہ ہے، وہاں جاتے ہوئے آپ کے جو ہے ہاتھ کامتے ہیں، کوئی پتلی گردن والا، کوئی نرم گردن والا ملتا ہے اور دباتے ہیں، سرکاری ملازم کو اور دباتے ہیں جو 15-16 گریڈ کا ہے، 4, 5, 7, 8 گریڈ کا ہے۔ عام جو آپ کا بزنس مین طبقہ ہے جو کریانہ سٹور میں بیٹھا ہے، اس کو آپ دبائی جاؤ، لیکن جس کی موٹی گردن ہے اور خاص کر جس میں سریا فٹ ہو، اس سے آپ 440 واٹ بلی سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا آپ اشرافیہ سے ڈرتے ہو۔ پھر آپ کہتے ہو ہم نے عوامی بجٹ بنایا۔ خود آپ کے وزیر اعظم فارم 47 والے قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ پہلے تو کوئی لیپا پوتی ہوتی تھی، کوئی شرم حیا ہوتی تھی، بندہ کوئی کہتا تھا، کوئی بات کرتا تھا، کوئی بہانہ بناتا تھا، اب کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ تو ان حالات میں پاکستانیوں آپ سے پوچھ رہا ہوں، 2 سال سے تو عمران خان جیل میں ہے، پھر آپ کی کیا حالت بدلی؟ آپ کی زندگی بدلی؟ وہ آدمی تو کرونا میں نکلا ہوا تھا، جب دنیا میں کرونا میں بزنس بند تھا، ہمارا 3 کی جی ڈی پی سے ملک چل رہا تھا، وہ اس کو مزدور کی فکر تھی، اس کو غریب کی فکر تھی، غریب کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا۔ یہ ایک سگنیفیکیشن ہوتی ہے، یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن آج جو میں عمران خان صاحب کا ایک خاص میسج قوم کو دینا چاہ رہا ہوں، 6 جولائی کو ہمارا جلسہ ہے اسلام آباد میں، ہمارے سینئر وکلاء بھی موجود تھے، اور آج طویل گفتگو ہوئی۔ خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب اس جلسے کے لیے پاکستانیوں، خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ 6 جولائی کے اسلام آباد جلسے کے لیے آپ کا پاکستانیوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور خاص کر اپنے ورکرز تحریک انصاف کے ٹائیگرز اور ٹائیگرسز کے لیے، کارکنان کے لیے کیا میسج ہے؟ خان صاحب نے ایک لمحہ سوچا اور پھر انہوں نے کہا، علی آپ ان کو کہیے آزادی، آزادی، آزادی کے لیے ہر قیمت چکائیں گے۔ اور انہوں نے کہا رول آف لا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا حوالہ دیا اپنے میسج میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بڑی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور ہوتا تھا اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا۔ تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ علی پاکستانیوں کو کہو کہ ہماری سٹرگل رول آف لا کی ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لائیں۔ تو 6 جولائی کے جلسے کے لیے عمران خان کا میسج ہے کہ یہ جولائی حقیقی آزادی کے لیے ہے، یہ جلسہ 6 جولائی کا، اور ساتھ ساتھ ہماری سٹرگل قانون کی حکمرانی کے لیے ہے، رول آف لا کے لیے ہے، جہاں طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے برابر ہوں گے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم نے فرمایا تھا، اور اکثر عدالتوں میں لگا ہوتا ہے کہ میرے لیے سب سے طاقتور سب سے کمزور ہے اور سب سے کمزور سب سے طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑی ہستیوں کے نقش قدم پہ چلائے جن کی بات عمران خان کرتا تھا، جس کو آپ نے آج جیل میں ڈالا۔ وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا تھا کہ پاکستانیوں، نوجوانوں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرو، ان کی سیرت کو فالو کرو۔ اور اسی لیے آج میں نے خان صاحب کو یہ بات پھر یاد دلائی کہ خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں جب فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تشریف فرما تھے، ان کی موجودگی میں نے یہ بات کی، آپ کا حوالہ دیا کہ اسی ہال میں اللہ کے 100 ناموں کے نیچے جب امت مسلمہ کی لیڈرشپ کو عمران خان نے اکٹھا کیا تو عمران خان صاحب نے ایک بات کی
امت مسلمہ کو کہ آؤ مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر اور امت کے مسائل پہ ہم ایک اسلامک بلاک بنائیں، اور اس وقت میرے کان کھڑے ہو گئے کہ ابھی عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات میں نے قومی اسمبلی میں بھی کی اور آج عمران خان صاحب کو یاد دلائی تو انہوں نے تھوڑا سا تبسم کیا، مسکرائے، ان کو بات یاد آئی۔ انشاءاللہ جلد خان صاحب ہمارے بیچ ہوں گے، ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا، مشکلات بہت زیادہ ہیں لیکن 6 جولائی کے لیے ہم نے نکلنا ہے۔ پاکستانیوں جہاں بھی ہو، آپ نے اس جلسے کو اگر ہوتا ہے انشاءاللہ جو ہونے والا ہے، آپ نے کامیاب بنانا ہے۔ کیسز کے فیصلے قریب ہیں، ہم پر امید ہیں کہ عدت کا کیس نزدیک ہے، اس کا فیصلہ نزدیک ہے۔ آج ریزرو سیٹ کا کیس بھی سپریم کورٹ میں سنا گیا، لگتا ہے 1 یا 2 پیشیوں میں اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے ایک انصاف پہ مبنی فیصلہ آئے گا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے۔ قادر ٹرسٹ کیس بھی نزدیک ہے اور الحمدللہ صد الحمدللہ عمران خان صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی، ان نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی پراپرٹیاں نہیں بنائی، کوئی پاکستان سے باہر اثاثے نہیں بنائے۔ لے دے کے ان کے پاس کیا ملا؟ عدت کیس۔ 1500 سال میں زنا پہ سزا سنی تھی لیکن نکاح پہ سزا نہیں سنی، جو یہ فسطائی اور ظالم حکومت کر رہی ہے کہ نکاح پہ سزا دینا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو اپنے ان مذموم اور قابل شرم جو ان کے مقاصد ہیں، جو ان کے عزائم ہیں، ان میں ناکامی ہوگی۔ خان صاحب کا پیغام یاد رکھنا پاکستانیوں آج کا، کہ عمران خان کا پیغام ہے آزادی کا اور رول آف لا کا، کہ طاقتور کو قانون کے سامنے ہم نے برابر کرنا ہے کمزور کے، کہ عام پاکستانی اور طاقتور ترین شخص عدالت اور قانون کے سامنے ایک ہوں۔ بہت شکریہ۔ اچھا علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو کانگریس نے جو قرارداد پیش کی ہے اس کے اوپر بھی آپ کے اوپر یہ الزامات لگے کہ آپ نے لابنگ کی، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں جس کا عمران خان خود بھی اکثر تذکرہ کرتے ہیں، اور 6 جولائی کو آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو بتائیں کہ اس جلسے سے پہلے آپ یہ اندرونی اختلافات جو وہ ختم کریں گے۔ 2 گروپس جو ہیں جن کا نام لیا عمران خان نے کہ وہ 4 جولائی کو ان کو اڈیالہ جیل عمران خان نے طلب بھی کیا ہوا ہے، یہ کون سے گروپس ہیں اور ان کے مفادات کیا ہیں؟ بھائی جان آپ تو خود اندر تھے اور آپ کی موجودگی میں خان صاحب نے ان کا جواب خود دیا، ان کا جواب بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ جو ان کا کانگریس ہے اس کو آپ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے۔ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ وہاں اسرائیلی لابی سب سے مضبوط ہے، وہ بھی نہیں کر سکتی، تو ہم نے کدھر سے کر دیا؟ وہ تو خان صاحب تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے وہاں سے ڈیمانڈ کیا آئی ہے؟ ڈیمانڈ یہی ہے کہ جناب پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے، ٹھیک الیکشن نہیں ہوا۔ یونائٹڈ نیشن سے جو چیز آئی ہے وہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز سارے جیلی کیسز ہیں۔ وہ تو پاکستان کے 3ری 4تھی جماعت کے بچے سے بھی پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو بتا دے گا، کسی چائے والے سے، دودھ والے سے پوچھ لیں، وہ بھی بتا دے گا کہ خان گناہ کتا کوئی نہیں، جرم کتا کوئی نہیں، ایویں پھڑدا پیا ہے، ایویں ان کو آپ نے جو ہے پکڑ کے اندر ڈالا ہوا ہے، کیونکہ کچھ طاقتور لوگوں کو ناراض کیا ہے خان صاحب نے۔ اور دوسرا، جہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے اس کا بھی جواب خان صاحب نے خود دیا، 3 دن پہلے میں دے چکا ہوں۔ تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، جو فارورڈ بلاک ہوگی عوام اس کو عمران خان صاحب کی محبت کی ہتھوڑی سے پارا پارا کر دے گی، کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ آج خان صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی گروپ نہیں ہے، نقطہ نظر کا ایک فرق ہو سکتا ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، باقی تحریک انصاف میں جو کوئی فارورڈ بلاک بنائے گا وہ اپنی سیاست کا جنازہ خود ہی پڑے گا۔